किसी औरत का यह मुतालबा करना कि मैं चाहूं तो 4 दोस्तों से यारी रखूं, मैं चाहूं तो 5 मर्दों से ताल्लुक रखूं, मैं चाहूं तो बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड घर में बुलाऊं और मेरे को ये कहते हैं जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे पर्दा करें या ना करें। की जानिब से कहा गया है कि बहुत गैर अखलाकी नारे लगाए जाते हैं औरत मार्च में, लिहाजा इसको रोका जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि 8 मार्च को इस होने वाले मार्च को रोक कर इसको यौम हिजाब के तौर पर मनाना चाहिए। लगारी साहब उन्होंने माजरत भी की है इस मुतालबे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान में होने वाले 8 मार्च के औरत मार्च के बारे में है, जिसमें महिलाएं समानता का अधिकार मांग रही है, जिसमें कि हमें पुरुषों के बराबर हक मिलने चाहिए और छोटी उम्रों में शादी नहीं होनी चाहिए, और इन मुल्लाओं के द्वारा थोपे गए कायदे कानून हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी गुफ्तगू के दौरान और अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो मैं नेशनल टीवी पर जुबान पर नहीं ला सकती, कुछ ऐसे नारे दर्ज हैं उन प्ले कार्ड पर जो औरत नहीं, वो मुझे बताए ना, लाएं जुबान पे। हम सब बालिग लोग हैं, ऐसी क्या चीज है जो जुबान पे नहीं ला सकते? तो मेरा अर्ज करने का यही मकसद है कि इस्लामी माशरे में आपकी सोच की बात है ये। पर आप बदतमीजी, बदतहजीबी, फहाशी को, यानी को आप फरूज दें तो उसमें कैसे इजाजत दी जा सकती है? फिर पाकिस्तान में वो कौन सा तबका है कि जो औरत तो वो जुमला क्या है, वो कौन से चीजें हैं जिनको आप जुबान पे नहीं ला सकते? मैंने तो कह दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये होता है कि आप मेरे जिस्म का एहतराम करें, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? मोहतरमा, आप डॉक्टर फिजा आप नहीं उनको बयान कर सकी तो मैं नेशनल टीवी पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि लो कर लो बिस्तर किसी और से गर्म करवा लो, या मैं आप वो जुबान पर नहीं ला सकता? क्या हम यहाँ पर पागल बैठी हुई है पूरी कौम कि आप औरत के हुकूक के नाम पर फहाशी? क्योंकि आप जानते ही नहीं कि क्या जबान पे लाना है। आप जो है ना महज एक सोच की अक्कासी कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात को आप जनाब उनको भड़काएं, तो ये आप क्या नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? आप थोड़ी तर्जुमानी करते हैं खवातीन की। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह उन खवातीन जिनके लिए कुरान और सुन्नत शरीयत हमारे आइन ने जो उनको रियासत ने हक दिए, हमने हर वक्त नहीं तो जो हिजाब डे बनाना चाहती हैं दे मोस्ट वेलकम, वो बनाए। या किसी औरत का यह मुतालबा करना कि मैं चाहूं तो 4 दोस्तों से यारी रखूं, मैं चाहूं तो 5 मर्दों से ताल्लुक रखूं, मैं चाहूं तो बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड घर में बुलाऊं, और मेरा शोर मैं अगर चाहूं तो मैं जिससे मर्जी। ये तो एक बहाना है। जो खवातीन हिजाब डे बनाना चाहती हैं उनका हक है, वो जरूर बनाए। उनको कौन मना कर रहा है? हक है कि उसको विरासत में से दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर किस चीज को, ये तो आप पॉइंट आउट ही नहीं कर सक रहे हैं किस चीज को। किस दिन औरत के लिए ये हक में उसकी आवाज उठाइए कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को विरासत से मारूम रखा जा रहा है? आप मुझे बताएं कि क्या रेप नहीं हो रहे, क्या मारपीट नहीं हो रही, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों को मार के रेप करके पंखों से नहीं लटका दिया गया? और फिर आप कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हमें शर्म आनी चाहिए कि आज तक कोई कातिल इस तरह के गिरफ्तार नहीं हुए। अगर आप देखें तो हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो 2-3% है, सब छूट जाते हैं, कोई इंसाफ नहीं है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये इंसाफ है या इस्लाम है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप गड़बड़ न करें। हुकूक की जहाँ तक बात है, हुकूक को बयान करें। जो औरत के हुकूक नहीं, फाहिशाओं और बदकाराओं के हुकूक हैं, उनको आप औरत का नाम मत दें, हमें इससे इख्तिलाफ है। अरे भाई, औरत के हुकूक हो, मर्द के हुकूक हो, लेकिन बात यह है कि किसी के जिस्म पे तशद्दुद करना इस्लाम ने कभी भी कहीं भी इसकी इजाजत नहीं दी है मर्दों को। गर्म करने करवाने, 4 दोस्तों से यारियां लगाने, 3 मर्दों की तरह 4 शादियों के लिए नारे स्लोगन लगाने, या तस्वीरें। अरे ये किसी ने नहीं कहा, कहाँ मुझे बताएं। ये गलत बात है। ये आप लोग अपनी तरफ से मन घड़त चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं जो बात आप कर रहे हैं। इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं है। कुछ स्लोगन्स ऐसे हो गए जिसमें लोग एतराज करते हैं, वो सच है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसकी तस्दीक कर सकती हैं या तरदीद कर सकती हैं। जिनमें से एक नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ صحیح نعرہ ہے, یہ فیک نیوز ہے؟ دیکھیں جی, دو چیزیں یہ ہے کہ عورت مارچ میں جو آرگنائزر ہیں وہ ہر سال اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کسی کو پتا ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں کیا وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ کسی کو پتا نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ایک کھلا ایک انوائٹ ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور اپنا ایشو لے کر آتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں کہ میرا جس سے میری مرضی کا نعرہ جو ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں یا نہیں کھڑی ہوں, تو میں بالکل ساتھ کھڑی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت, جب ہم انڈیا میں اس وقت دیکھیں, ایک عورت اپنے چہرے پہ رہتی ہے. نہیں, آپ اس نعرے کے ساتھ کھڑی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میں میری پوری بات سنیں, بالکل کھڑی ہوں. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب انڈیا میں ایک عورت نقاب اوڑھنا چاہتی ہے اور اس کو نہیں اوڑھنے دیا جاتا تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ یہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, میں نے جس طرح سے اپنے جتنا ہے وہ میرا اختیار ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں. نہیں, آپ نے اس کی اچھی بہترین تشریح کی ہے. اس کی تشریح اور طریقے سے ہوتی ہے. مفتی صاحب, آپ نے تشریح سنی میرا جسم میری مرضی کی, اور جو ریفرنس دیا ہے وہ انڈیا میں جو ابھی خاتون بچی نے کیا, آپ اس سے ملایا ہے. آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب, اس مارچ پہ اتنا اعتراض کیوں خواتین کو باہر نکلنے سے روکے, کیوں ان کی آواز کو دبائیں, کیوں ان کو سڑکوں پہ نہ آنے دیں, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی, اسلام نے, پاکستان کے آئین نے عورتوں کو مکمل آزادی دی ہے, لیکن ہر چیز حدود اربع کے تحت ہوتی ہے. جس طرح فرزانہ باہری صاحبہ کچھ چیزوں کو مکس کر رہی ہیں, میں اسے رد کرتا ہوں. میرا جسم میری مرضی تو ہو ہی نہیں سکتا, نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو, عورتوں کو بھی حکم دے رہا ہے نگاہیں نیچی کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. دوسری آیت میں فرماتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ. اپنی زینت نہ دکھاؤ, اپنے فروج کی حفاظت کرو, اپنے آپ کی حفاظت کرو. اللہ فرما رہا ہے, اور نگاہوں کو نیچی رکھو. یہ کہتے ہیں جی ہمارا جسم ہماری مرضی, جیسے مرضی استعمال کریں, چاہے پردہ کریں یا نہ کریں, چاہے 2 نمبری کریں, 3 نمبری کریں, 10 نمبری کریں. نہیں, مفتی صاحب یہاں پہ فرزانہ صاحبہ نے یہ نہیں کہا ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, انہوں نے بہت کلیئر ریفرنس دیا ہے. ہندوستان میں جو بچی کے ساتھ ہوا, جس نے بائک کھڑی کی, اور واقعی میں وہ فوٹیج بھی چلواتا ہوں, اور جس طرح مسکان نام ہے اس بچی کا, اور وہ کس طرح سے آئی, اور اس کے پیچھے ہندو نوجوان تھے, اس نے اپنا نقاب, اپنا برقع نہیں اتارا. یہ میرا جسم میری مرضی, اس کے اوپر ایک دباؤ ہے کہ نقاب اتارو, برقع اتارو. وہ کہتی میرا جسم میری مرضی, میں یہ نقاب نہیں اتارتی. فرزانہ صاحبہ اس کی تشریح کر رہی ہیں, آپ کچھ اور بیان فرما رہے ہیں, اس لیے آپ دونوں کے درمیان. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بتائیے. پاکستان میں جب یہ شروع ہوا تو ڈے 1 میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہماری عورتوں کو کیا ہوا. ہماری عورتیں پروفیسر بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, پائلٹ بھی ہیں, سارے کام کرتی ہیں, لیکن یہ کون سا والا حق ہے؟ ایک سلوگن تھا میرا جسم میرا مرضی, دوسرا تھا نکاح کی کیا ضرورت ہے, نکاح کی قید سے آزاد ہو جاؤ. یہ کیا تھا؟ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب جب سب نے ریاکٹ کیا, پوری قوم نے, کہ بھائی یہ کون سی ٹیم اتر آئی ہے میدان میں, تو سب نے کہا کہ یہ NGOs اسلام کے خلاف عورتوں کو ہوس کے پجاریوں کے حوالے کرنا چاہتی ہیں, اور ہمارے جسموں پر اللہ ہی کی مرضی ہے. اور جو میری بہن مسکان نے انڈیا میں کیا, وہ اللہ کی مرضی کے تحت پردہ کر رہی تھی. جو میری بہن یہاں, لیکن بات تو وہی ہے فرزانہ صاحبہ. میں ان سے ایک جو آپ نے فرمایا دوسرے سلوگن, اس کا بھی تشریح لے لیتا ہوں. فرزانہ صاحبہ, کیا پاسبل ہے کہ جو اب عورت مارچ ہو, اس میں جو کنٹروورسیز ہیں, جو سلوگنز ہیں اس طرح کے جس پہ اعتراض ہوتا ہے, وہ نہ ہوں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں, جب ہم ایک کھلی کال دیں, اگر کوئی اعتراض ہو کہ جو عورت مارچ کے جو آرگنائزرز ہیں وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیتے ہیں, آپ ان صاحب سے پوچھیں کہ کیا ان کو وہ پتا ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے. جب ہم ایک کھلی کال دیتے ہیں, دیکھیں ایک کھلی کال ہے کہ جی یہ مارچ ہو رہے ہیں, آپ اس مارچ میں آئے,
ہر بندہ جو ہے اس میں 2 4 6 لوگ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو پولیسنگ کر سکیں, اس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں. اب وہ پلے کارڈ پہ اپنا جو بھی نعرہ لکھ کے لے آئے, ہم اس کو پڑھیں. وہ انڈیویجول ایشو ہے, اگر کسی ایک شخص نے یہ بات کہی ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن ان کو تو عورتوں کو بدنام کرنا سب کی ذاتی رائے ہوتی ہے, سب اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. جائے انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ 8 مارچ کو اس ہونے والے مارچ کو روک کر اس کو یوم حجاب کے طور پر منانا چاہیے. لغاری صاحب, انہوں نے معذرت بھی کی ہے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر کہ میں بالکل نہیں ہٹوں گا. آپ ان کے اس مطالبے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ان کے ساتھ موجود تھا ایک ہم اپنے ہی بولڈ نیوز کے شو میں. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی جس کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک اذیت میں مبتلا کیا گیا, دہشت میں مبتلا کیا گیا, خوف میں مبتلا کیا گیا, ڈر میں مبتلا کیا گیا, اور اس ساری صورتحال میں خاتون سافٹ ٹارگٹ رہی ہے. خاتون کو جو ہے بہت برے طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا ان کو رونے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنی عزت بچانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے ڈیفنس کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنا بیان دینے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو مارچ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کون سی طریقہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سے مطالبہ کرے کہ عورتوں کے مارچ پر پابندی لگائے؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا خوف ہے؟ کیوں ایسی پابندی لگائی جائے؟ میں کہتا ہوں ہر شہری آزاد ہے. ہر شہری کو اس بات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اپنے نقطہ نظر کو جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہو اس کو پیش کرے. آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے؟ وزیر اعظم کو مانے انہوں نے درست نہیں کیا ہے. خواتین کی عزت ہونی چاہیے, خواتین کو احترام دیا جانا چاہیے, خواتین کی آبرو کا خیال کیا جانا چاہیے. یہ اس طرح کی پابندیوں کے سبب یہ ہوا ہے کہ نور مقدم اس طرح کے مارچ میں آتی تھی, نشانہ بن گئی. اور اس طرح سے بچیاں نشانہ بنتی ہیں. یہ کیا تھا اس بچی نے جو 17 سال کی بچی کو ہمارے سرجانی ٹاؤن میں بے رحمی سے اور انہوں نے تشدد کا اور وحشیانہ تشدد کا اور اپنی حوث کا نشانہ بنایا. تو ان بچیوں کی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے, ان کو کوئی بولے بھی نہیں. کم سن بچیوں کو جا کر شادی کر دی جاتی ہے. بچیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دی جاتی ہیں. اس پر بات نہیں کرنا چاہیے, کوئی بات بھی نہ کرے. ہوتا ہے اس ملک میں, ہوتا ہے سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں ہوتا ہے کہ بچیوں کو ایک کموڈیٹی کی طرح, ایک چیز کی طرح, ایک سودا کی طرح بیچا جاتا ہے. تو کیا اس کی اجازت؟ ہمارا معاشرہ آج بھی وہی ہے جس میں کاروکاری کا الزام لگا کر ونی کر دیا جاتا ہے. ہم نے بھی 2-3 روز پہلے خبر پڑھی ہے کہ 2 سے 3 لڑکیوں کو ونی کر دیا گیا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے, ہم آج بھی اسی پتھر کے دور میں جہاں پر خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین اس سوسائٹی میں ایک بہت بڑا آبادی کا ایک بڑا حصہ, نصف حصہ آبادی کا. آپ اس کے بارے میں تصورات کیا ہیں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کون سی قیامت آ جائے گی اگر خواتین مارچ کریں گی؟ تو پہلے مارچ ہوتا رہا, تمام تر مخالفتوں کے باوجود مارچ ہوتا رہا, تو اسے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ اس طرح کے بیانات کے بعد جو ہے ماحول زیادہ گرم ہو جاتا ہے, ورنہ خواتین تو اچھا میرا یہ خیال ہے کہ شاید اور اپنا شاید شیریں مزاری نے اسی گرم ہوتے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا نارمل کرنے کے لیے, ظاہری سی بات ہے وفاقی وزیر مذہبی وہ نور الحق قادری انہی کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, ان کے ساتھی ہیں, تو انہوں نے بولا ہے کہ بھی جس کا دل چاہے عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر بھلے عورت مارچ کرے, بھلے حجاب مارچ کرے, کوئی مسئلے والی بات نہیں, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے, لیکن جمہوری مارچ کو روکنے کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح کہا ہے. اور انہیں بھی اپنے گھر سے, ایمان سے, وہ جو بچی ہے ان کی, اس کی طرف سے انہیں بھی ایک پریشر کا سامنا رہتا ہے. شیریں مزاری کو, شیریں مزاری کی بچی بہت وائبرنٹ, بہت سلجھی ہوئی, بہت پڑھی لکھی اور بہت لائق بچی ہیں, اور وہ اس طرح کے عمل کی ہمیشہ مخالفت کرتی رہی ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ ایک وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر اس بچی نے, ایمان نے ایک بڑے بھرپور اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ میرے گھر میں میری بچی جو ہے اس پر پروٹیسٹ کرے گی, اس نے ٹھیک کیا ہے. اور محترمہ شیریں مزاری نے بھی جو طرز عمل اختیار کیا وہ بھی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی آوازیں کابینہ سے, آپ پابندی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں عوام کے پرامن طور پر اجتماع کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کمزور سیگمنٹ سوسائٹی کا, جسے آپ نے کمزور بنا دیا ہے. وہ خواتین اگر جمع ہوتی ہیں تو آپ کو مسئلے ہو جاتے ہیں, وہ خواتین اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتے ہیں.
وہ اگر مارچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں.